हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, खुदा को तारीफ करिए। और बेशक खुदा की हजूरी इस जगह पर मौजूद है, और मैं सभी से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल फोन्स, उनकी जो बेल है उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए, ताकि हम खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जा हो सकें। पिछले एतवार हमने खुदा के कलाम में से सीखा था, इफिसियों का खत उसका 5वां 16 है कि वक़्त को गनीमत जानो, वक़्त की कदर करो, वक़्त की अहमियत को समझो। और आज भी हम इसी को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि जो हमारा वक़्त है, वक़्त एक गिफ्ट है, एक बरकत है जो खुदा की तरफ से हमें मिली है। इसलिए हमें उस वक़्त की कदर करनी है। आमीन। याद आया पिछले द्वार का मैसेज? देखिए, माना कि आपका वक़्त कीमती है, माना कि आपका वक़्त कीमती है, माना कि आपका वक़्त कीमती है, लेकिन खुदावंद की हजूरी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। हालेलुया। हमारे खुदावंद की हजूरी, उसका मसा, उसके घर में आना आपके वक़्त से कहीं ज्यादा कीमती है, अहम है, आगे है। इसलिए वक़्त की बुनियाद रखने वाले, वक़्त के मालिक, वक़्त को चलाने वाले, वक़्त को ठहराने वाले की कदर कीजिए, क्योंकि उसने आपको वक़्त दिया। आमीन। फिर हमने सीखा था पिछले एतवार, एक बड़ी अहम स्टडी है जो बदरूहों पर ही है, कि जब आप अबलीस के पास जाएंगे तो वो आपका नुकसान करेगा। जब अबलीस आपके पास आएगा तो वो आपका नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन जब आप खुद जाएंगे, जब आप खुद उसके लिए दरवाजा खोलेंगे तो वो आपका नुकसान करेगा। क्योंकि कुछ ऐसे मकामात हैं, कुछ ऐसी दुकानें हैं, कुछ ऐसे चौक हैं, कुछ ऐसी दोस्त हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर हर वक्त अबलीस का पहरा रहता है। कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ दुकानें भी हैं ऐसी, कुछ ऐसे चौक भी हैं, कुछ ऐसे डेरे हैं जिनके ऊपर हर वक्त अबलीस का पहरा रहता है। जब आप उनके पास जाएंगे आपका नुकसान होगा। जब अबलीस आता है नुकसान नहीं करेगा। खुदा ने मुझे एक चीज सिखाई कि हवा और आदम के पास जब खुदा ने उनको आदम को मिट्टी से बनाया, और जब उस दरख्त का जिक्र आता है तो कलाम में लिखा है कि वो दरख्त जो नेकी और बदी का दरख्त था, ये बाग के बीच में था, सेंटर के अंदर था। ऐसे है जी, जो बाइबल रीडर है वो समझते हैं इस बात को। और हवा ने जब अबलीस को ड्रेस दिया ना इस दरख्त का, तो उसने पता क्या कहा था? 3 चैप्टर में 2 और 3 आयत आप घर जाके पढ़ लेना। उसने कहा था कि खुदा ने हमें मना किया वो दरख्त जो बाग के बीच में है। कहां पर है? सेंटर के अंदर, दरमियान में है। और खुदा के खादम सूरज प्रेमानी इंडिया के अंदर हैं, वो बताते हैं कि उनके सर्च के मुताबिक कि बागे अदन में तकरीबन 25,000 दरख्त थे। कितने थे? दुनिया, उन्होंने ऐसे हिसाब लगाया कि दुनिया में 25,000 फल हैं। तो अगर हर फल का एक दरख्त होता तो कितने दरख्त बनते हैं? 25,000।
25,000 درختوں میں جو عدن کے اندر نیکی اور بدی کا درخت تھا وہ بیچ میں تھا، سینٹر میں تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہوا کا گھر سینٹر میں تھا، کیونکہ وہ ایڈریس بتا رہی ہے. جیسے کسی کو ہم بتاتے ہیں نا، او یار وہ فلانی جگہ تے، او شدرے او فلانی جگہ تے جانا ہے، تسی ایڈریس ایسے ہی سمجھاتے ہیں نا. تو ہوا ابلیس کو کہہ رہی ہے کہ وہ جو دو درخت عدن باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل خدا نے کھانے سے اور چھونے سے ہمیں منع کیا. تم کیا خیال ہے؟ ابلیس کے پیچھے پیچھے ہوا گئی سینٹر والے درخت کے پاس اور اس کا پھل کھایا. خود گئی، اس کا گھر وہاں نہیں تھا کیونکہ ڈریس بتا رہی ہے. اب خود پیچھے پیچھے گئی اور پھل کھا لیا، اور بابے ہوری بھی پیچھے پیچھے، آدم صاحب ٹھیک ہے، پھل کھا لیا، خود گئے، اور کیا نقصان ہو گیا؟ ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، ایک کو ایک نے مار دیا اور دوسرے کو خدا نے گھر سے نکال دیا، عدن سے نکال دیا. کتنا بڑا نقصان ہے. ہاں جی ایمانداروں، چرچ کلیسیا سمجھدار ہے. ایک بیٹے کو بیٹے نے مار دیا اور ایک کو خدا نے عدن سے نکال دیا. کیوں؟ کہ وہ خود ابلیس کے پاس گئی، خود ابلیس کے پاس. اب وہ سینٹر والے درخت میں جو عدن کے درمیان میں تھا گئی. اس لیے جب آپ خود جاتے ہیں ابلیس کے پاس تو ابلیس آپ کا نقصان کرے گا. لاہور میں، نجات پورہ میں بڑے بڑے ایسے ڈیرے ہیں، مقام ہیں، ایسی چیز جگہیں ہیں جہاں پر ابلیس کا پہرا رہتا ہے، جہاں پر ابلیس کا تخت ہے، جہاں پر ایسے موکل ہیں، ایسی تاثیریں ہیں، ایسے ڈیمنس ہیں، ایسی شرارت کی بدبوئیں ہیں، ایسے قرض وہاں پر ہیں، خاندانی قرض ہیں ان گھروں میں، ان جگہوں میں جہاں پر آپ جائیں گے آپ کا نقصان ہوگا. اس لیے بائبل میں خداوند کے کلام میں کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تم نے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا جو بھائی کہلا کر حرام کاری کرتے ہیں. جو بھائی کہلا کر، یعنی بھائی کا مطلب ہے کہ جو ایماندار ہیں، جو چرچ کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جو بپتسمہ لے چکے ہیں، جو خداوند یسوع کو جان چکے ہیں، جو کلیسیا میں بیٹھ چکے ہیں، جو دعائیں کر چکے ہیں، جن کو پاک روح مل چکا ہے. پالوس نے کہا کہ ان جو بھائی کہلا کر حرام کاری کرتے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھانا، جو بت پرستی کرتے ہیں، جو جادوگروں کے پاس چلے گئے ہیں دوبارہ، جو پھر سے ان ڈھیریوں پر، ان قبروں پر جا رہے ہیں، جو ایماندار ہیں، کہلاتے مسیح ہیں، ان کے ساتھ یسوع کا نام جڑ چکا ہے. اور پالوس کہتا ہے تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا. تجھے میں منع کرتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا. کیوں؟ کیونکہ قرض، لعنتیں، اثر، ابلیسی اثر ان کے اوپر ہے. اور وہ پالوس ان کو یہ سکھا رہا تھا کہ کہیں وہ جادو تجھ پر بھی نہ چل جائے. اس لیے میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، کوشش کرو کہ آپ ان مقامات پر نہ جائیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے وقت کی قدر. اس لیے یہی تھا نا میرا میسج کہ وقت، آج بھی ہم اسی پر بات کریں گے اور ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. افسس کا خط 6 باب اس کی 18 آیت، جس کے پاس بائبل ہے وہ نکال لیجئے اور 18 آیت کی تلاوت کر دیجئے. افسیوں کا خط اس کا 6 باب 18 آیت، سبھی توجہ دیجئے. جی پڑھے، سبھی سنیے خدا کے کلام کو. اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے. آمین. کیا لکھا؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو.
یہاں پر ہم بات کریں گے پھر سے اور ہر وقت اور ہر طرح سے. میرے ساتھ کہیے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں. کس میں؟ روح میں دعا اور منت کرتے رہو. ہر وقت. پچھلے اتوار بھی سیکھا تھا کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. پچھلے جو اتوار کا میرا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اور اس اتوار بھی ہم اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرو. پالوس رسول فرماتے ہیں روح میں دعا کرو. آج ہم سیکھیں گے کہ روح میں دعا کیا ہوتی ہے اور ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں کیا ہوتی ہیں. کیوں پالوس رسول کو ضرورت پڑی؟ خدا کے روح نے اسے جب رہنمائی کی تو اس نے یہ کہا کہ ہر وقت. کیونکہ ابلیس ہر وقت ایک ایماندار کے پیچھے. یاد رکھیں ہر وقت وہ آپ کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے. ہر وقت وہ آپ کی صحت کو چھیننا چاہتا ہے. ہر وقت وہ آپ کے کردار کو چھیننا چاہتا ہے. ہر وقت وہ آپ کے رویے کو چھیننا چاہتا ہے. آپ کے ایمان کو، آپ کے مسا کو، آپ کی گواہی کو ہر وقت. اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں ہر وقت تو روح میں دعا اور منت کرتا رہے کیونکہ تجھے ایک سیکنڈ ایک لمحہ کے لیے بھی ضرورت ہے دعا کرنے کی. دعا کرنا اور روح میں دعا کرنا یہ الگ الگ چیزیں یاد رکھنے. جو ہم 5 آدمی کی دعا کرتے ہیں نا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، یا اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، مجھے آگ سے بچا، مجھے دشمنوں سے بچا، میرے دشمنوں کو ایسا کر دے ویسا کر دے. یہ کیا ہے؟ اے مجھے بیماریوں سے بچا، مجھے کام پر آنے جانے میں مجھے بچا، ٹھیک ہے خدا میرے کاروبار کی برکت پا. یہ روح میں دعائیں نہیں ہیں، یہ رسمی دعائیں ہیں، یہ فرضی دعائیں ہیں، یہ ضرورت کی دعائیں ہیں، یہ روح میں دعا نہیں ہے. مثال ہم دیکھتے ہیں ایک عورت، سامری عورت. خداوند یسوع مسیح جب کنویں پر تھے تو ایک عورت وہاں پر آتی ہے، سامری عورت، اور خداوند نے جب اسے کہا، دعا کی جگہ کی بات ہو گئی. روح کی دعا میں جو بتانے لگا ہوں کہ جب خداوند نے اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا پہاڑ پر دعا کرتے تھے، تو خداوند نے یروشلم کا ذکر کیا تو اس عورت کا ایک رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ ایک دم سے بدل گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اگر آپ پڑھیں گے نا یوحنا 4 باب 11 آیت 15 آیت 19 آیت تو ان میں وہ یسوع مسیح کو خداوند کہہ کے پکارتی ہے. کیا کہہ کے؟ خداوند. لیکن اگر آپ 20 آیت پڑھو گے تو اس میں وہ کہتی ہے تو. کیا کہتی ہے؟ تو. ایک عورت ہے، پہلے کہہ رہی ہے خداوند خداوند، بڑی عزت سے بلا رہی ہے. لیکن جیسے ہی دعا کی جگہ کی بات ہو گئی، جیسے آج ہم چرچ میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کہاں پر کرتے تھے؟ پہاڑ پر. کیونکہ یہودی نفرت کرتے تھے سامری لوگوں سے، اور انہوں نے یروشلم میں انٹری کے لیے اور چرچ میں آنے کے لیے ان کو اجازت نہیں تھی. تو انہوں نے پہاڑ پر ایک اپنا دعا کرنے کا مذبح بنا لیا. اور جب یسوع مسیح نے دعا کی بات کی تو جب یروشلم کی بات ہوئی چرچ کی، یروشلم کس کو شو کرتا بیٹا؟ چرچ کو. وہاں پر ہیکل تھی، تو خداوند نے جب ہیکل کی بات کی تو وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی. وہ کہتی ہے تو کہتا ہے ہمارے باپ دادا تو پہاڑ پر پرستش کرتے تھے، تو کہتا ہے یروشلم میں دعا کرو. پہلے خداوند کہہ رہی ہے، بعد میں کہتی تو کہتا ہے. ایک دم سے رویہ بدل گیا، ایک دم سے اس کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا، ایک دم سے جو عزت احترام سے وہ مخاطب ہو رہی تھی ایک دم سے تو تیرے پر آ گئی. کیوں آ گئی؟ اور اس کو لگ رہا تھا کہ خداوند ہماری جگہ ہی بدل رہا ہے دعا کے لیے، کیونکہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ پہاڑ پر دعا کرتے. لیکن آگے سے خداوند نے بڑا خوبصورت جواب دیا. خداوند نے کہا
चाहे पहाड़ पर दुआ करो, चाहे यरूशलेम में चर्च में दुआ करो। हम कहां पर हैं? चर्च में। खुदावन ने कहा चाहे पहाड़ पर दुआ करो, चाहे यरूशलेम में दुआ करो, दोनों से फायदा नहीं होगा, दोनों से फायदा नहीं होगा। चाहे यरूशलेम में दुआ करो, चाहे पहाड़ पर दुआ करो, दोनों से फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? जगहों से फायदा नहीं होगा। जब तुम्हारी हालत दुआ वाली होगी फिर फायदा होगा। हालेलुया। जब तुम तब फायदा होगा। यरूशलेम में कर ले, चर्च में कर ले, चाहे अपने पहाड़ पर जाके कर ले, खुदावन ने क्या ऐसा फायदा नहीं होगा। बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रोज सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। खुदावन ने इस तरह उसके गुस्से को शांत किया। देखो हम दुआएं करते हैं, लेकिन जब तक आप रूह की हालत में दुआ नहीं करोगे फायदा